अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस अतहर मिनल्ला के जारी करदा इख्तिलाफी नोट की, जो उन्होंने गुज़श्ता समात में नैब तरामीमी केस में इख्तिलाफी नोट लिखा था, जो 4-1 से फैसला जारी हुआ था। उसमें इख्तिलाफ करने वाले जज जस्टिस अतहर मिनल्ला थे। इसमें वो कहते हैं, इख्तिलाफी नोट में वो कहते हैं कि केस की कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त को मंजूर किया और लिखा कि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। यानी उसमें इमरान खान को बराह रास्त दिखाने पर जो दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा के अटारनी जनरल ने लगाई थी, उसमें इनका कहना था कि ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। यानी सिर्फ अतहर मिनल्ला साहब ने उसकी मंजूरी दी थी, बाकी 4 जजेस ने इख्तिलाफ किया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा कि नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवां साल 14 मई की समात बराह रास्त नशर हुई। बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184-3 के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। यानी जो काजी फैज़ ईसा साहब की, जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत नंबर 1 है, उसमें से 184-3 के तमाम मुकदमात को लाइव दिखाया गया। नैब तरामीम केस में अपील भी 184-3 के केस के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई, वो आम कैदी नहीं थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि साबिक़ वज़राए आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा और इसलिए उनका कहना था कि उन्हें अवामी नुमाइंदा होने पर तज़लील का निशाना नैब की तरफ से बनाया गया और हिरासा किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा कि बानी पीटीआई इमरान खान आम कैदी नहीं हैं, इनके कई मिलियन पैरोकार हैं और हालिया आम इंतखाबात के नताइज उसका सबूत हैं। इख्तिलाफी नोट में मज़ीद कहा गया है कि SOPs का ना बना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। यानी कि SOPs जो हैं वो भले बने हुए नहीं हैं, तो फिर भी ये लाइव दिखाया जा सकता था। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जारी नैब तरामीम केस के दौरान इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, लेकिन अदालती कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई। अब इसमें एक सहाफ़ी हैं आसमा शिराजी, उनका कहना है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ये क्यों कह दिया। यानी कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो ये कहा कि इमरान खान आम कैदी नहीं है, तो इस पर आसमा शिराजी कहती हैं कि इमरान खान आम कैदी नहीं, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये कहा तो मकबूल रहनुमाओं के लिए आइन में कोई ख़ास शिक मौजूद है। यानी वो तंज कर रही हैं, वो एतराज़ कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा। अब मैं उनका एक ट्वीट 2019 का आपके सामने रख रहा हूँ कि आप देखिए कि इनकी दोगला पॉलिसी क्या है, इनकी मुनाफिकत क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं कि जहाँ से इन्हें कुछ मफादात हासिल होते हैं, जहाँ पर इन्हें हज के लिए सरकारी खर्चे पर भिजवाया जाता है, वहाँ ये किस तरह के ख्यालात रखती हैं। वो कहती हैं 2019 में कि क्या हर्ज है अगर आसिफ जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिल जाए।
نواز شریف اور آصف زرداری عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہیں صحت کی بہتر سہولیات کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام قیدی ہیں تو عرض ہے کہ وہ عام ہوتے تو آج قوتیں ان کی صحت کے ہاتھوں یرغمال نہ ہوتی۔ یعنی آسمہ شیرازی صاحبہ آصف زرداری اور نواز شریف کو تو عام قیدی نہیں ماننے کو تیار، مگر اگر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کے متعلق یہ کہہ دیا تو اس سے ان کو کافی تکلیف ہوئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمود الرشید کا ہرنیا کا آپریشن ہوا اور یہ ہرنیا ان کا پھٹ چکا تھا، اس کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہاں بھی انہیں فوراً آپریشن کے بعد جبری طور پر جیل بھجوا دیا گیا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ نون لیگی رہنما جو بھی جیل جاتے تھے، وہ چاہے خواجہ آصف ہوں، وہ چاہے نواز شریف ہوں یا سعد رفیق ہوں، تو یہ لوگ بہانے سے جا کر جیلوں سے نکل کر ہاسپٹل میں بیماری کا بہانہ کر کے رہا کرتے تھے، مگر یہاں پر ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم جبر جاری ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ عدت کیس کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری وکالت کو 32 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنی 32 سالہ وکالت میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ فیصلہ سنانے والے دن کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے لگتا ایسا ہے کہ جج صاحب پر کوئی بہت سخت دباؤ تھا، جس کی وجہ سے جج صاحب نے فیصلہ سنانے والے دن ہی کیس کو ٹرانسفر کرنے کو لکھ دیا ہائی کورٹ کو۔ سنیے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا۔ دیکھیں، جو عدت کا معاملہ تھا وہ تو 29 مئی کو مقدمہ فکس نہیں تھا، بلکہ تاریخ تھی فیصلہ سنانے کے لیے۔ یہ میری 32-33 سالہ وکالتی زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جج فیصلہ سنانے والے دن، ایسا نہیں کہ کوئی کاروائی ہونی تھی، کوئی بحث ہونی تھی، بحث کاروائی ہو چکی تھی، یہ دن صرف فیصلہ سنانے کے لیے تھا، اور اس دن آ کر وہ مقدمہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے یا چیف جسٹس کو استدعا کرے کہ مقدمہ اس سے لے لیا جائے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس جج پہ کیا بیتی کہ وہ فیصلہ سنانے سے قاصر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں لغزش آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے صرف ایک دستخط کرنے تھے اس دن اپنے فیصلے پر، اور فیصلہ ہمیں تھمانا تھا، تو کیوں اس نے استدعا کی کہ خدا را مجھ سے یہ فیصلہ نہ لیجیے؟ تو یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا۔ اچھا جی، اب یہ آپ نے سن لیا خود ان کی زبانی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب نے ایک خطاب کے دوران کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی تھی، مگر عمران خان نے ڈیل ٹھکراتے ہوئے واضح انداز میں انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی صورت ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، یعنی انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ کے تمام کیسز کو ختم کر دیا جائے گا، مگر عمران خان نے انکار کر دیا۔ اب یہ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سب سے ریلیونٹ آدمی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ عمران خان کے قریب بھی رہے، اور جب یہ صدر تھے تو یہ ان ملاقاتوں کے گواہ بھی تھے اور ان کے سامنے تمام معلومات رکھی جاتی تھی، چونکہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے بیچ میں یہ برج کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انکار کیا، اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کس سے مذاکرات کرے۔ تحریک انصاف اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کرے گی اور ان سے مذاکرات کرے گی، کیونکہ یہ تو فارم 47 کے جتوائے گئے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے صرف حمود الرحمان رپورٹ کو پڑھنے کا ہی تو کہا ہے، انہوں نے کیا غلط کہا ہے اس کے متعلق، تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عظمہ بخاری سے ثمینہ پاشا نے سوال کیا کہ ایک خاتون ایک ہی وقت میں
5 سے زائد جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ آپ صرف اتنا بتا دیجئے. ان کا اشارہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی طرف تھا کہ وہ 10-12 مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی انہیں چھوڑا نہیں جا رہا. ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ایک خاتون 5 یا 6 شہروں میں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ تو جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو پھر وہ سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں کرتا، اور یہی کچھ عظمہ بخاری نے کیا. انہوں نے سمینہ پاشا کے سوال کا جواب تو نہ دیا مگر ان سے لڑائی کرتی رہیں. یہ ذرا سنیے. عظمہ صاحبہ مجھے بتا دیں، آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون ایک وقت میں میاں والی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سرگودا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ لاہور کے بھی 4 مقامات پر ہو سکتی ہے، وہ 14ویں مرتبہ گرفتار ہوئی ہے؟ آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دے دیں کہ ایسا پاسبل ہے کہ ایک خاتون ایک وقت میں 5-6 شہروں میں موجود ہو؟ جی عظمہ صاحبہ. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سمینہ آپ حوالدار نہ بنے کہ میں آپ کو کیا جواب دوں. یہ آپ مجھے بتائیں گی مجھے کیسے جواب دینا ہے، یا آپ مجھے بتائیں گی، یا آپ مجھے نہیں بتا سکتی. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا بالکل فرض ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ اسپیسیفک ایک پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اور اس کے پرسنل نہ ہونا بھائی. آپ لوگ ایک تو مسئلہ یہ ہے نا، سوال کا جواب دے دیں یار. آپ کے لیے لاجیکلی یہ پاسبل ہے کہ ایک خاتون کہیں پہ بھی ہوں، وہ آپ ہی کی پارٹی سے تعلق عظمہ رکھتی صاحبہ ہیں، کی بات سنیں. پرسنل ہو جاتے ہیں آپ لوگ فوراً. جی آپ کی پارٹی، آپ کی، بھائی میں جو بھی ہوں میری بلا سے مجھے جانے دیں. آپ میرے سوال کا جواب دیں. چلیں عظمہ صاحبہ کا جواب سن لیں. عظمہ صاحبہ تو یہ اگر آپ کو سمینہ لگ رہا ہے کہ آپ پچ اوپر کر کے اور آپ ایک سیاسی جو ہے وہ سوالات مجھے پوچھ کے اور آپ کی مرضی کا جواب دینا چاہیں گی تو وہ تو میں نہیں دوں گی. سر میں مرضی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے بڑے عزت اور احترام سے ہاتھ باندھ کے پوچھ لیتی ہوں. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ایک خاتون ایک وقت میں 5 شہروں میں ہو سکتی ہے؟ جی عظمہ صاحبہ گو ہیڈ پلیز. نہیں آئی کانٹ. آپ پہلے ان کو بول لینے دیجئے، ان کو اپنا تھارا سارا کے تھار سے چلیں اب آپ نے نہیں بولنا جی سمینہ صاحبہ. آپ نے کب بول رہی ہوں میں تو سوال کیا. آپ عظمہ صاحبہ کی باری ہے. نہیں یہ الیکشن ٹربیونل بھی ہیں، یہ جج بھی ہیں، ان کو صحافی تو نہ کہو نا پھر، یا تو پھر مجھے میرے ساتھ کچھ میں صحافی بھی نہیں ہوں، میں بہت غلط لڑکی ہوں. اب آپ مجھے بتا دیں ایک خاتون ایک وقت میں 5 جگہوں پہ ہو سکتی ہیں؟ آئی کانٹ میں نہیں کر سکتی ایسے بات. اچھا نہیں سمینہ صاحبہ آپ انٹرپٹ نہ کریں. آپ انٹرپٹ یہ کوئی طریقہ ہے کہ باقاعدہ صحافی کے روپ میں آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھے چلے جا رہی ہیں؟ پچ آپ کی یہاں ہے، میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں. میری پچ زیادہ ہے. اچھا چلیں اب ہم منصور آپ پوچھیں اس وقت. میرا نہیں پسند آ رہا. میں نے کہا تھا ان عورتوں کو کہ جا کے لے کے جاؤ وہاں پہ جھنڈ لے جاؤ اور وہاں جا کے سیلیبریٹ کرو. ہم نے سب کچھ تیس نیس کر دیا. میں نے کرایا تھا یہ. آپ کا پرابلم صرف پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے تو صرف کہا ہے ایک ہی جگہ پہ کیا ہو سکتا ہے نا انہوں نے. اچھا چلیں ایک وقت میں 5 جگہوں پہ تو نہیں کیا ہو سکتا. جی تو آپ نے دیکھ لیا، جب ان کے پاس کوئی دینے کو جواب نہیں تھا تو یہ صرف آئیں بائیں شائیں کرتی رہی، اور سمینہ پاشا کے سوال کا جواب انہوں نے پھر بھی نہیں دیا اور اپنا وقت گزارا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا انہوں نے فستائیت کی ہوئی ہے، اور جو بھی شخص پکڑا جاتا ہے اس پر مقدمے پہ مقدمہ ڈالا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسے توڑا جائے. مگر اب جو خواتین ہیں وہ بہت سخت ثابت ہوئی ہیں ان کے لیے. انہوں نے جتنا ظلم کیا، جبر کیا، کیسز بنائے، مگر وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. چاہے وہ صنم جاوید ہوں، چاہے عالیہ حمزہ ہوں، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، چاہے باقی بہت ساری ہیں جن کا نام لینا اس وقت یاد نہیں ہے سارے نام. تو یہ ہے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.